को पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम जो है वो एक मुनफरिद टॉपिक लेके आए हैं जिस पे बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वो ये है कि जस्टिस काजी फैज ईसा, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े ख़ानदान से है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ अदालती रेफरेंस भी चल रहा है। तो उनको अगर सुप्रीम कोर्ट से अदालती रेफरेंस के ज़रिए या वट एवर कोई भी कहानी जो आपके सामने चल रही है कि किस तरीके से मुकम्मल एक दबाव है कि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हटाया जा सके, तो अगर उनको हटाया जाता है तो उसके बलूचिस्तान के ऊपर जो एक पसमानदा तरीन हमारा सूबा समझा जाता है, लेकिन मादनी वसाइल से जो है वो लबरेज है, उसके ऊपर इम्पेक्ट और असरात क्या पड़ेंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट को बड़े अरसे से कवर भी कर रहे हैं और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो है वो ज़ाती तौर के ऊपर भी जानते हैं और उनके बेंच में भी ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और इस पूरे अदालती जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया, सदारती रेफरेंस, इससे मुकम्मल तौर पर भी आगाह हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सियासी पस मंज़र है या जोग्राफियाई जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर इनकी गहरी नज़र होती है। तो इस वजह से आज मैंने इनवाइट किया है जहांज़ेब अब्बासी को। तो इनसे हम आज सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि इसका इम्पेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। जी जहांज़ेब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमें बार बार जो है वो एक गोली भी दी जाती है और वो केस ये है कि सादिक संजरानी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जब उनको सेनेटर यानी कि वो चेयरमैनशिप जब उनको दी जा रही थी और इलेक्शन सेनेट के हो रहे थे, तो ये एक बयानिया दिया गया था कि जी चूँकि बलूचिस्तान की एक पसमानदा है और एहसास महरूमी का शिकार है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि उस छोटे सूबे से जो है वो कोई एक बड़ा ओहदा होना चाहिए फेडरेशन के अंदर, ताकि एक एहसास महरूमी जो है वो ख़त्म हो सके। और हमने देखा भी कि किस तरीके से सेनेट के जो इलेक्शन है उनको मैनिपुलेट भी किया गया, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये जब जस्टिस काजी फैज ईसा का मामला आता है, ये भी तो बलूचिस्तान से है, तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जज होते हैं और इनमें से वहद इस वक्त जो जज हैं वो बलूचिस्तान के कोटे से वो सिर्फ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। अगर वो चले जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है किसी भी तौर पे, तो फिर तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होगी। तो ये दोहरा मेयार हमें क्यों नज़र आ रहा है कि वही कुव्वतें जो सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट इस वजह से देखना चाहती थी कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म हो, वही कुव्वतें जो हैं वो अब जस्टिस काजी फैज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से क्यों निकालना चाहती हैं। देखें तैयब, पहली बात तो ये है कि ये जो जस्टिस काजी फैज ईसा का मुकदमा है, ये एक इनफरादी जज का मुकदमा नहीं है, बल्कि ये पूरी अदलिया की खुद मुख्तारी का मुकदमा है। और हमने इस केस को जब ये कोर्ट में आया उस वक्त भी हमने इसको कवर किया, फिर उसके बाद इसका दूसरा फेज़ चल रहा है FBI में, हम उसको भी देख रहे हैं। तो इस केस में जो सबसे अहम जो क्वेश्चन उठाया गया, एक तो ये था कि जो जस्टिस काजी फैज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है उसके पीछे एक मोटिव था और वो था फैज़ाबाद धरना जजमेंट जो है। दूसरी जो एतराज़ जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया वो ये था कि जासूसी के ज़रिए जो है वो उनको उनके मौक्किल यानी जस्टिस काजी फैज ईसा के जो अहले खाना हैं उनकी और जज जस्टिस काजी फैज ईसा की जासूसी भी की जाती रही है। तो ये केस इस हवाले से बहुत ही बामायनी है, क्योंकि अब इसका जो असर है वो बलूचिस्तान पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस मुकदमे का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एडवर्स एक ऑप्शन आता है तो मेरी ये राय है कि शायद इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको जो है वो वीक हो सकती है। ये अब मामला FBI में है, फिर उसके बाद दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अभी आना है। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट जो है वो अभी इस पे आना बाकी है।
کیونکہ ایک چیز جو میں بطور کورٹ رپورٹر میں نے فیل کی کہ سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر جاری کیا، اس میں یہ تو کہہ دیا کہ بھئی ہم یہ ریفرنس خارج کرتے ہیں، لیکن ان ریفرنسز میں اس ریفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے معاملہ FBI کو بھیج دیا گیا، بنیاد اڑا دی گئی، لیکن اس کے جو الزامات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے FBI کو دے دیا گیا۔ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ اپنے ڈیٹیل ججمنٹ میں کیسے دیکھتی ہے، تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے وہ اس پہ کیا بات کہی جاتی ہے۔ دوسری بات، ریفرنس کس بیس پہ اڑایا گیا، ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر اڑایا گیا ہے یا میلافائڈی کے اوپر اڑایا گیا ہے، یہ کوشچن بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اس کا بھی ہمیں جواب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس سے ملے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ بلوچستان کا تو شاید آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، لیکن اوورآل آپ نے کہا کہ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ اس سے ہی ایک جڑا ہوا سوال میرا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اس کے بہت دور رس نتائج مرتب ہوں گے، تو کیا آپ ان اثرات کو صحافت کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سپریم کورٹ کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے جرنلسٹوں کو باقاعدہ طور کے اوپر ان کے اداروں کی جانب سے پریشر آیا کہ بھئی آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے متعلق ہاتھ کھولا رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ایون کہ بہت سارے دوستوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، جیسا کہ مطیع اللہ جان کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ مطیع اللہ جان جو ہے ان کو جب اغوا کیا گیا تو اس وقت بھی ایک تاثر دیا گیا کہ وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے متعلق بہت بولڈ لکھ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایسے جرنلسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے متعدد ٹویٹس، یعنی کہ جو سوشل میڈیا تو ایک شخصی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر تو ہر شخص وہ ایڈیٹوریل پالیسی کا باؤنڈ نہیں ہوتا، تو ان کے اوپر بھی پریشر رہا اور متعدد ہمارے جرنلسٹوں کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں کیے ہوئے ٹویٹس بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کرانے پڑے، اداروں کی جانب سے پریشر آیا۔ تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ عوام کو جو ہے وہ سچ نہ دکھایا جائے، یا عوام تک جو ایک مینوپولیشن چل رہی ہے FBR کے اندر بھی اور ان ساری چیزوں میں، وہ عوام تک نہ پہنچے، یہ پریشر کیسے کیوں؟ دیکھیے، صحافت کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس کی ماضی کی تو بے شمار مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن حال ہی کی ایک مثال ہمارے پاس پیزا سٹوری کی بھی ہے۔ اتنا بڑا ایک سکینڈل آیا، اس کے اوپر سوائے اس سٹوری کرنے والے رپورٹر کو غدار کہنے کے، جو ایک ٹی وی چینل نے اس کے اوپر بھی بات کی، اس کے علاوہ کسی بھی مین سٹریم میڈیا میں اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ کل مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اور اس کو شاید ایک دو ٹی وی چینلز نے اس حصے کو چلایا ہو، ادروائز اس اتنے بڑے جو ایک سٹوری تھی اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ تو یہ میڈیا پر پابندیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں، صحافت میں اس وقت بے روزگاری، ہمارے جتنے بھی عامل صحافی ہیں وہ نوکریوں سے جو ہے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، سیلریز آپ دیکھیں ان کی کم ہوئی، پھر اس کے بعد دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 3 6 9 مہینے کی سیلریز نہیں دی گئی۔ ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے صحافت کو جو ہے وہ دبایا جائے تاکہ یہ لوگ حق کی آواز یا سچ کی آواز جو ہے وہ نہ بیان نہ کر سکے، اور جس نے اگر کوشش کی بات کرنے کی تو اس کو کوئی نہ کوئی لیبل لگا دیا گیا۔ جیسے اگر کسی نے حکمران جماعت یا حکومت کے اوپر تنقید کی تو کسی نے یہ کہا جی کہ یہ فلاں پارٹی کے پے رول پہ ہے، کسی نے کہا جی کہ یہ فلاں پارٹی سے پیسے لیتا ہے۔ اگر کسی اور طبقے کے اوپر اگر کسی نے اختلافی بات کی یا اس کے اوپر جو فیکٹس کی بنیاد کے اوپر اگر تنقید کی، ان کی پالیسی پہ بات کی، تو کسی غیر ملک کا لیبل لگا دیا گیا کہ یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، اور انہی مشکلات میں آپ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی جو ہم دیکھتے ہیں ہم تو صرف اسی کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی جیسے قاضی فیض عیسیٰ والے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں۔ اب جیسے دیکھیں نا، جو موقف ہے نا حکومت کا، اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حکومت کے لیے یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اب دیکھیں، کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے وکیل نے کہا جی کہ جج کی جاسوسی کی گئی، اس کے اوپر وفاقی حکومت کے وکیل
جو کہ اب آج کل وزیر قانون بھی ہیں، ان کے لیے وزارت قانون چھوڑنا، اس میں واپس آنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کورٹ میں آ کے ججوں کی جاسوسی کو ڈیفینڈ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں جی دنیا کے کئی ملکوں میں جاسوسی ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے بینظیر گورنمنٹ کا، جو ایک ایونٹ ہوا تھا ججز کی جاسوسی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر پوری ایک گورنمنٹ جو ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا. لیکن اب حکومت کا یہ کہنا کہ ججوں کی جاسوسی تو جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اٹ مینس کہ وہ انڈائریکٹلی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کی جو ہے وہ جاسوسی کی. پھر اس کے بعد اس کیس کی تحقیقات کے لیے جو ایسڈ ریکوری یونٹ بنایا گیا، اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے. یعنی وہ ایسڈ ریکوری یونٹ قائم کیسے ہوا، اس کے اوپر آج بھی کوشچن موجود ہے، آج بھی وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ مجموعی صورتحال ہے اس کی. جی ہم واپس آتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو ہے وہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو بلوچستان کے اوپر اس کے امپیکٹ کیا پڑیں گے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بھی ہم نے وہ کیس کیا جس میں ڈاکٹروں کو، پورے بلوچستان کے جو ڈاکٹر تھے ان کو اغوا برائے تاوان کے اس میں اٹھایا جاتا رہا، اور اس میں مطلب کچھ ایسے قوتیں بھی انوالو تھیں جو آج کل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ہٹانا چاہتی ہیں. یہ آن دی ریکارڈ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس حوالے سے موجود ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان کے جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو صاف ظاہر سپورٹ ملنی تھی یا ملتی ہے، ہر کسی کو اپنے ہوم گراؤنڈ سے سپورٹ ملتی ہے. تو پورے بلوچستان کے جو وکلا تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک دھماکہ کر کے اور سینکڑوں وکلا کا اجتماعی قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد آج کل جو بلوچ طلبہ ہیں وہ زیر عتاب ہیں. حیات بلوچ مطلب 8 گولیاں ان کو ان کے سینے میں وہ کر دی گئی، اور اس طرح متعدد جو پڑھے لکھے بلوچ ہیں آج کل ان کو نشانہ کیا جا رہا ہے. ابھی ایک جو سب سے بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک خصوصی کوٹا ہوتا تھا اور اسکالرشپس ہوتی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے. اب وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ ایک ہی جنبش میں ختم کر دی گئی ہیں. تو اس حوالے سے کیا اگر قاضی فیض عیسیٰ کو، کیونکہ بلوچ اب یہی سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی اگر کوئی آواز ہے اور اس پورے سپریم کورٹ کے 17 ججز کے اندر اگر کوئی بلوچوں کے اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی ہمارے صوبے کی نمائندگی کرنے والا جج تو سپریم کورٹ میں موجود ہے، اگر وہ بھی نہیں ہوگا، اگر اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا تو پھر آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ جبکہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں. صادق سنجرانی نے کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ بھائی جتنا کچھ بھی، کبھی چیئرمین ہے، آج تک اس کا بلوچستان سے متعلق کوئی حقوق سے متعلق کوئی ایسا بیان نہیں آیا. وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کار کیا ہے. وہ شاید اس آخر میں بتا بھی دوں کہ صادق سنجرانی کی اتنی بڑی قابلیت کیوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، محکمہ زراعت کو جو ہے، تمام جرنیلوں کو جو ہے وہ اس وقت پورا زور لگانا پڑا اس کو جتوانے کے لیے جب انڈیا کشمیر ہم سے الگ کر رہا تھا. وہ اپنے کشمیر کو چھوڑ کر صادق سنجرانی کو منتخب کیوں کرا رہے تھے، اس کی میں آخر میں وجہ بتا دوں گا. لیکن میرا سوال وہی ہے کہ وہ بلوچستان کے اوپر اس کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں، جو میں نے ایک بریف دیا کہ وہاں پہ کس کس طریقے سے دیکھیں میری نظر میں اس کا اثر، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کا اثر اگر پڑے گا تو جوڈیشری کے اوپر پڑے گا. جہاں تک بلوچستان کے حالات کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کچھ عناصر، غیر ملکی عناصر بھی وہ ایکٹیویٹ ہیں. ہم نے کلبھوشن والا معاملہ بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ریاست کے اندر جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، آپ اس کو کورٹ آف لاء میں لے کے آئیں، اس کو آپ عدالت کے ذریعے اس کو پروسیڈ کریں، اس کو مکمل دفاع کا حق دیں، اور اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو آپ اس کو پھانسی دے دیں، آپ کیپٹل پنشمنٹ دیں، اس کے اوپر جو جرم بنتا ہے آپ اس کے اوپر دیں، اس کو کریں. لیکن اس طرح سے تشدد کے واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی انوالومنٹ ہے اس ایلیمنٹ کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ
بہت سی چیزیں ایک بیک وقت میں جب چل رہی ہوں تو اس میں ہم نے ہر چیز کو الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا تعلق ہے کہ ان کو اگر کسی طریقے سے اگر ان کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام کیا گیا تو اس سے بلوچستان کا اثر کیا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو سب سے زیادہ افیکٹ پڑے گا وہ خود جوڈیشری کے اوپر پڑے گا. کیونکہ دیکھیں ایک انڈیویجول کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہمیشہ اداروں کی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ اداروں میں جو انفرادی شخص ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن دنیا کی جتنے بھی سویلائزڈ جو ہے وہ ممالک ہیں وہاں پہ ادارے میٹر کرتے ہیں. اگر کوئی سربراہ اگر ہے اور آج ہے کو کل نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں میں ہی اہم ہوں اور مجھے ہی آپ ایکسٹینشن دے دیں یا میں دوبارہ اس کو کنٹینیو کروں گا. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پالیسی ایک بننی چاہیے. قاضی فیض عیسیٰ کا تو ہمیں جو جرم نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ متعدد دفعہ آپ نے بھی ان کو عدالت کے اندر دیکھا، اور ایک دفعہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت بھی وہ فوجیوں سے ایک جو گیدرنگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں مختلف اکیڈمیوں کے اور خاص کر آرمی انسٹیٹیوشنس کے، جب وہ ان سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو حلف پڑھ کر سنایا جو فوج کا حلف ہوتا ہے، اپنا بھی حلف. سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس میں آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے اپنا حلف بھی پڑھا اور فوجیوں کو بھی کہا کہ آپ اپنا حلف پڑھو، اور ان کو جو وزیر سیکرٹری دفاع آئے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ان کا حلف یاد دلایا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ وہ ان کو ان کا حلف یاد دلاتے ہیں کیونکہ ان کے حلف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے بولڈ ججمنٹس کے اوپر اور خاص طور کے اوپر اس طرح کی آبزرویشنس کے اوپر تو بہت زیادہ مشہور ہیں. ہم نے مطلب دیکھا کہ آپ دیکھیں نا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے پہ جو ججمنٹ دیا، ججمنٹ تو بیسکلی مشیر عالم صاحب کا تھا لیکن وہ 2 ججز کا اس میں کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے. اس پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ پولیٹیکل جو سرگرمیاں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو کام ہے وہی کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ہمیشہ سے اس ملک کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی یہی مطالبہ رہا، وہ بھی یہی بار بار کہتے رہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ صرف سیاستدان کو ہی کرنی چاہیے، اور پولیٹکس میں جو ہے وہ اس طرح سے دیگر اداروں کا شامل ہونا اس سے ملک کمزور ہوتا ہے. تو اس کی ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی اب دیکھیں کہ مشرف دور میں جو کچھ ہوتا رہا، جب یہ جو ہے وہ فوجی عامر آئے اور وہ آ کے پولیٹکس میں انوالو ہوئے، سب سے پہلے مشرف صاحب نے جو ہے وہ پاکستانی اڈے امریکیوں کو دے دیے، پھر ڈالر لے کے انہوں نے پاکستانیوں کو بیچا، اس کی بھی وہ اپنی کتاب میں اقرار کر چکے ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو بہت زیادہ پڑتے ہیں، ملک کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. تو یہی کچھ اسی طرح کی ججمنٹس وہ اپنے فیصلوں میں بھی دیتے رہے ہیں، اور اس کا اظہار وہ اپنے جیسے قاضی فیض عیسیٰ اپنا جو مختلف جوابات سپریم کورٹ میں جمع کرواتے رہے ہیں اس میں بھی وہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ یہ اسی لیے ہی ہو رہا ہے. صحیح. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ذرائع سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ خاص کر جو بار ایسوسیشنز ہے پاکستان کی، اور سب سے بڑی جو وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. تو بلوچستان کے بار ایسوسیشنز کی جانب سے یہ ایک سنید ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کوئی بھی ججمنٹ آتا ہے تو پھر ہم پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے الگ ہو جائیں گے. کیا ایسا کوئی آپ نے سنا ہے یا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں اب یہ تو اگر کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوا تو ہم سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن صرف ایک بار نہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان بار کونسل ہے. پورے ملک کے وکلاء جو ہیں وہ اس وقت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ باقاعدہ جتنے بھی ہماری لیگل جو برادری ہے، قانونی برادری ہے، وہ سب ساری اس وقت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ آزاد اور خود مختار عدلیہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس میں ایک جج کو ایک اسپیسیفک انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک بار کا الگ ہونے کا، تو یہ اب دیکھیے یہ چیز جو ہے وہ قبل از وقت ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، میرا آپ سے بلکہ شاید اب پروگرام کافی وہ ہو گیا، بہت سارے سوالات تھے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ سچ اور حقیقت جاننی چاہیے، تو اس سوال سے پھر ہم اس کا جو ایک فالو اپ ہے اس پر ہم کسی اور دن نشست جو ہے وہ رکھ لیں گے۔ تو ابھی مجھے اور جہاں زیب کو پیپلز وائس سے جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، لیکن آخر میں ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان سے متعلق یا پاکستان کی جغرافیائی سیاست سے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب آپ کو ضرور دیں۔ شکریہ۔